बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगरचे तहरीक इंसाफ की बड़ी जीत को, तारीखी जीत को अब कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का हाल इतना बुरा है कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल दिल छोड़ चुके हैं और उनका सारा ख़ानदान इस वक्त परेशान है और ये खबर चैनल पर चल गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ARY पर मेहर साहिबा ने ये खबर ब्रेक की कि उनकी एक सीनियर नून लीग के रहनुमा से बात हुई है और उन्होंने कहा है, मेहर बुखारी साहिबा को बताया है कि यहाँ पर इस वक्त शदीद मायूसी है, मुस्लिम लीग नून सख्ते में है और मियां नवाज शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान छोड़ने का सोच रहे हैं। मियां साहब अब पाकिस्तान से फिर चले जाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तानियों ने उनको इस तरह से रिजेक्ट किया है कि तारीख में कभी नहीं हुआ। वो कहते हैं तो 2002 से भी ज़्यादा बुरा हाल हमारा हो गया है और कोई भी सीट जीतने में मियां नवाज शरीफ साहब कामयाब नहीं हुए। जहां से भी खड़े हुए शिकस्त उनका मुकद्दर बनी, सारे ख़ानदान का शिकस्त मुकद्दर बनी। और ये किस तरह से अपने मरकज़ी दफ्तर मॉल टाउन में बैठे थे, किस तरह इन्होंने विक्ट्री स्पीच तैयार की हुई थी और वो सारे का सारा प्रोग्राम कैसे बढ़ गया, ये अब चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। फिर देखिए अचानक हुआ क्या कि इनको फिर लगता है कहीं से कहा गया कि तुम क्यों इतना दिल हार गए हो, क्या हो गया है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि जियो पर आने लगे, ख्वाजा आसिफ साहब भी आने लगे, एहसन इकबाल साहब भी आए और शायद थोड़ी देर के लिए राना सनाउल्लाह भी, और ख़ुद जियो के एंकर्स ये बात करते रहे, गिला करते रहे कि जी आप हमें नज़र ही नहीं आ रहे, हम इतनी दफ़ा कोशिश करें आपसे राबते की, कोई बात ही नहीं करा हमसे। तो फिर उन्होंने कहा, एहसन इकबाल साहब ने बड़े बुझे बुझे थे कि देखिए जी जब भी आपने कोशिश की हमने बिल्कुल उठाया, आपने अभी कॉल किया, मैं आ गया हूँ, तो रिजल्ट्स तो अभी फाइनल नहीं हुए, आप किस तरह कह सकते हैं हम हार रहे हैं। तो लगता यह है कि किसी ने इनको फिर ये कहा है कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, क्यों तुमने इतनी जल्दी शिकस्त तस्लीम कर ली, मान ली, और हमारे लिए भी अब एम्बैरेसमेंट है, हम किस तरह तुम्हें आगे लेकर आएँ। इतना बुरा हाल आपने कर दिया है। कम से कम वो तस्वीर और वीडियोज़ जो नज़र आई जिसमें इन्होंने मुंह लटकाए हुए थे और फिर ये अपने दफ्तर से ही चले गए, उसके बाद अब जाहिर है कि जिस तरह से इनकी हार को अब जीत में तो नहीं बदला जा सकता। सिर्फ ये है कि कुछ सीटें इनको दिलवाने की कोशिश हो रही है ताकि किसी तरह से तहरीक इंसाफ की जीत को कुछ कम किया जाए। वो मुसलसल कोशिश जारी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए और उन्होंने कहा जी आधे घंटे के अंदर अंदर अगर ROs ने रिजल्ट ना दिया तो बड़ी सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो आधा घंटा जो है जनाब, वो पौन घंटा क्या, वो कई घंटों के बाद भी गुजर गया। 2 बज के कई मिनट क्या हो गए, कई घंटे हो गए और सहरी का वक्त हो गया, लेकिन जनाब मजाल है कि इलेक्शंस के रिजल्ट उस तरह आने लगे। बस 1-2 रिजल्ट अनाउंस किए और वहाँ पर तहरीक इंसाफ की जीत अनाउंस की और चल दिए। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए भी नहीं, उनकी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि आकर वो सवालों के जवाब दे सकें। पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन ये इलेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने झंडे गाड़े हैं, जीत दिखाई है। मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन जिसने 1 साल आइन तोड़कर भी इलेक्शन नहीं करवाए और बहाने बनाता रहा, और उसके बाद जब इलेक्शंस करवाए भी तो आप देख लीजिए क्या सूरत हाल रही। उससे पहले पकड़ धकड़, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन इलेक्शन के बाद भी ये रिजल्ट नहीं अनाउंस कर सके। EMS सिस्टम होगा जी, फिर बहाने बनाते हैं कि जी वो इंटरनेट डाउन था, जबकि इन्होंने खुद कहा कि इंटरनेट के डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने साफियों को कार्ड्स इशू किए थे कि जिसमें लिखा हुआ था कि वो जाकर गिनती का प्रोसेस, काउंटिंग का प्रोसेस देख सकते हैं, बाकायदा कार्ड्स में लिखा हुआ था। और सिर्फ वो जिन्होंने अप्लाई किया था उनमें से खास लोगों को कार्ड्स दिए गए थे जी, जिसने भी जाना है इलेक्शन प्रोसेस को देखना है तो साफी ऐसे नहीं जा सकता। वो कार्ड्स वाले लोगों को भी जाने नहीं दिया गया, वो इंतजार करते रह गए RO ऑफिस के बाहर, लेकिन नहीं देख सके कि किस तरह से गिनती हो रही है। अब यही हो रहा है कि किसी तरह नून लीग के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश है, लेकिन नून लीग को पता है कि जनाब हम फारिग हो चुके हैं। अब आप देखें, मसला यह है कि इनके लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं, इनके भी पोलिंग एजेंट वहां अंदर मौजूद होते हैं। वो इनको बता चुके हैं कि हम बुरी तरह से शिकस्त खा गए हैं, बर्बादी हो गई है, तबाही हो गई है। पंजाब में, सूबा पंजाब में 2/3 अक्सरियत नजर आ रही है तहरीक इंसाफ की। विफाक में भी यही सीन था, लेकिन मसला यह है कि अब वहां पर कुछ कम करना है। जीती हुई सीटें जो हैं उनका मार्जिन कम करके किसी तरह से हार दिखानी है और उस तरफ काम हो रहा है, लेकिन यह बड़ा ही खतरनाक होगा। जो होना था वो हो चुका है। अब ये सिर्फ ये है कि शिकस्त कम करने की कोशिशें हैं और इसमें और ज़्यादा नुकसान होगा। अगर इसके साथ फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान साहब कहते हैं अच्छा हमारे मार्जिन को आप कम करें, आ जाएं आप लोग हुकूमत बना लें, यकीन करें इनके हाथ पांव फूल जाएंगे, इनको कुछ समझ नहीं आएगी। मियाँ साहब अब बाहर भाग जाना चाहते हैं फिर, और मैं आपको ये खबर सुनवा दूंगा। इंडिपेंडेंट ने इसको रिपोर्ट किया है कि बुलाया गया साफियों को इनके मॉल्टन ऑफिस में और वहाँ पर कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब आए, मरीम साहबा आई, शहबाज शरीफ अपनी गाड़ी में आए और नारे लगने लग गए और बड़ा कुछ, वहाँ खाने का भी बड़ा इंतजाम था। फिर कारकुन वहाँ पर पूछते रहे साफियों से कि जी हम कितनी सीटें ले रहे हैं, कितनी सीटें ले रहे हैं, क्या बन रहा है।
لوگوں سے بھی پوچھتے رہے تو کوئی ابھی جواب نہیں آ رہا تھا. لیکن جب رزلٹس آنا شروع ہوئے اور پھر جو لیڈرشپ تھی وہ ایک خاص کمرے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا, اور اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو رہی تھی, اندر سے کوئی بات نہیں آ رہی تھی. کرتے کرتے اچانک یہ ہوا, بتایا تو یہ تھا کہ جناب سٹیج سیٹ ہے, اوپر گراج کے اوپر جو بالکنی ہے وہاں پر یہ خطاب ہوگا, وکٹری سپیچ میاں نواز شریف صاحب کریں گے. اچانک پھر ہوا یہ کہ میاں صاحب رات گئے کو 11:15 کے لگ بھگ. پہلے اس سے کھانا بھی لوگوں کو کھلا دیا گیا, لیکن پھر بھی کھانے کے بعد لوگ ٹوٹ تو پڑے کھانے پر ان کے کارکن, لیکن پھر بھی اس کے بعد بے چینی اسی طرح رہی. 11:15 بجے چپکے سے میاں نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ بغیر کسی سے بات کیے کچھ کیے نکل گئے وہاں سے. پھر شہباز شریف صاحب اپنی گاڑی میں نکل گئے. سب پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کیا ہو گیا. آخرکار اعظم نذیر تارڑ صاحب لوگوں کے ہتھے چڑھے, ان سے پوچھا کہ وکٹری سپیچ کا کیا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی رزلٹ چونکہ نہیں اناؤنس ہو رہے, دیر ہے اس لیے سارے چلے گئے ہیں اپنے گھروں کو. اور اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی چلے گئے اور کہا کہ جی صبح لوگ آئیں دوبارہ. اور جب یہ ہوا تو پھر مرکزی دفتر کی لائٹس بھی بند کرنے لگ گئے, جس طرح ان کی لائٹیں بجھ گئی ہیں اس طرح لائٹس بجھ گئیں, اور پھر لوگ وہاں سے جانا شروع ہو گئے. تو جناب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی اتنی بڑی ہار ہے, اتنی بڑی شکست ہے کہ یہ اب شکست کو آپ کس طرح سے آگے بڑھائیں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کس طرح آپ ساتھ بٹھا کر جو ہے وہ آپ آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کے ہیں ان کو ساتھ ملائیں گے اور کریں گے. یہ اب چوچوں کا مربع PDM 2 یہ بہت برے طریقے سے فیل ہوگا جس طرح PDM 1 فیل ہوا تھا. دوسری کوشش یہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو آگے کر کے تو تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑا جائے اور درج کیا جائے. تحریک انصاف کے لوگوں نے پہلے ان لوگوں کا حال دیکھ لیا ہے کہ جن کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں, جو الیکشن نہیں لڑ پائے, جو ابھی الیکشن لڑے اور بدترین ان کو شکست ہوئی ہے, ان کا حال دیکھ لیا ہے. ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. یہ اب اتنا آسان نہیں ہوگا. تو پھر بھی اگر کوشش کرنی ہے تو کر دیکھیے. لیکن میاں صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کہانی ختم ہو گئی ہے, اور وہ بات کہ مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں بلایا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو تو ایک اچھی طرح پھر سنانی چاہیے نواز شریف صاحب کو, اور اس کے بعد چپ کر کے جناب نکل جائیں وہ, یا شکست کم از کم تسلیم کر لیں, کچھ تھوڑی سی گریس شو کریں. خواجہ آصف کی طرح کہ جی وہ کہتے تھے کچھ شرم ہوتی کچھ حیا ہوتی ہے, وہ کوئی کام کر کے دکھا دیں کم از کم. اب یہ جو ہو رہا ہے ان کے لیے پھر دوبارہ رنگنگ رات گئے اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, اور کتنا بدنام کریں گے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, پاکستان میں اداروں پر سے اعتبار بالکل اٹھ چکا ہے, برباد ہو چکا ہے. ریاست انہی اداروں پر کھڑی ہوتی ہے, ان کی اوقات ہی ختم ہو گئی ہے کہ ایک کام الیکشن کمیشن کا 5 سال میں ایک دفعہ اس نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے دینے ہیں, وہ نہیں کروا سکا. پہلے 1 سال ڈیلے کرتے رہے, پھر جب کروائے بھی تو نہ فری تھے نہ فیئر تھے. اس کے بعد رزلٹ نہیں اناؤنس کر رہے, اس میں اب ہیر پھیر کر رہے ہیں, اور کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہہ کہ جی ROs جو ہیں رزلٹ اناؤنس کریں اور یہ کریں وہ کریں. کس کو نہیں پتا کہ الیکشن کمشنر کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو لوگ جناب اب ڈٹ گئے ہیں, یہ عوام کے خلاف اب نہیں جا سکتے, جو مرضی آپ کر لیں. اب یہ ہے کہ آپ نے شکست تسلیم کرنی ہے یا اس سے بھی بدترین شکست کھانی ہے, اور پھر وہ آپ پر یعنی ایک مسلط ہوگی وہ شکست, مرضی آپ کی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب اب ان کے اگر شکست کو کچھ جیت میں کیا بھی جاتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ کہانی چل نہیں سکے گی, اور وہ اب بالکل جانے کو تیار ہیں. لوگ یہاں تک مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے ٹویٹس کرنا شروع کیا کہ جی پنجاب سے 80%, بلوچستان سے 85%, خیبر پختونخوا سے 90%, سندھ سے جناب 60%. آگے لکھا ہے جی مسلم لیگ نون ذلیل ہو رہی ہے, یہ لکھا ہے. کسی نے کہا ہے کہ جی پکی خبر, بریکنگ نیوز, 50 سیٹیں پنجاب سے, بلکہ نہیں وہ اس طرح کہہ رہے ہیں 50 سیٹیں, 10 سیٹیں, 60 سیٹیں, اور آگے لکھا ہوا ہے 50 سیٹیں جناب سعودی ایئر لائن کی, 60 سیٹیں جناب قطر ایئر لائن کی, وہ 10 سیٹیں فلاں ایئر لائن کی. یہ نون لیگ کی بک ہیں جی. تو یعنی یہ لوگ جا رہے ہیں, یہ اب میمز بن رہی ہیں. اور یہ سن لیجئے مہر بخاری صاحبہ نے جو ARY پہ ٹرانسمیشن کے دوران یہ خبر سنائی, یہ دیکھیں بڑی خبر. سینئر رہنما سے میری بات ہوئی ہے ابھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ سکہ پڑا ہوا ہے, سکہ پڑا ہوا ہے رائیگڑ میں, بگیسٹ ایور ڈیفیٹ اس کو قرار دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ بگیسٹ ایور ڈیفیٹ, آج تک کی سب سے بدترین شکست. مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے جی پاکستان کی تاریخ کا 50 سالہ تاریخ کا 1971 کو جب پاکستان 2 لخت ہو گیا, اس کے بعد کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا اپسٹ ہے, سب سے بڑا, سب سے حیران کنی اپسٹ ہے. ہزیمت 2002 سے بھی زیادہ ہے. تب تو چلو مارشل لاء تھا, کاف لیگ کارڈ آؤٹ ہوئی تھی, آئرونکلی میاں اظہر کی مدد سے ہی کہ جو آج لاہور سے ہی لیڈ کر رہے ہیں اپنے حلقے میں, جتنے بھی پولنگ اسٹیشنز کے ابھی ریزلٹس آئے ہیں. مگر وہ اس کو کہہ رہے ہیں بگیسٹ ایور ڈیفیٹ, اور آئی ایم شاکڈ جو انہوں نے اگلی بات کی. کہہ رہی ہیں کہ میں خود حیران ہو گئی. ایک تو یہ تو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سب سے ہماری تاریخ کی بدترین ہار ہے, لیکن مہر صاحبہ کہتی ہیں کہ آگے جنہوں نے بات کی ہے نون لیگ کی سینئر رہنما, کہتی ہیں میں حیران رہ گیا, I was shocked. میں ایکچولی اس کو رجسٹر نہیں کر پا رہی, اٹ از مور آف اے نی جرک ریئیکشن. یعنی میں اس کو ہضم نہیں کر پا رہی کہ یہ تو ایک دم حیران ہو, کیونکہ اچھا اتنا برا حال ہو گیا, یہ کرنے لگے ہیں وہ میاں صاحب, اس حد تک جانے لگے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر بات ہوئی ہے, میاں صاحب اس موڈ میں ہیں کہ واپس فلائی آؤٹ کر دیا جائے. کہہ رہے ہیں کہ بات ہوئی ہے, میاں صاحب میاں نواز شریف اس موڈ میں ہے کہ واپس وہ
چلے جائیں, واپس اپنے وطن, اپنے ملک لندن چلے جائیں, جہاں ان کے بچے جو ہیں برطانیہ چلے جائیں, جہاں ان کے وہ فلیٹس ہیں, وہ کیا محلات ہیں جہاں وہ رہتے ہیں, جن کے بارے میں شہباز شریف صاحب سے جب منصور علی خان نے بڑا زبردست انٹرویو کیا تو شہباز شریف صاحب پوچھا جی وہ کس کے ہیں, مجھے کیا پتا, یعنی وہاں جا کے شہباز شریف صاحب بھی رہتے ہیں, دہائیوں سے ان کا خاندان وہاں پر, ان کے بھائی کا خاندان وہاں رہ رہا ہے, لیکن آج تک یہ نہیں پتا کہ وہ کس کے ہیں. ان کا میں تو نہیں پوچھتا ان سے کہ کس کے ہیں, جہاں سے 20-30 سال سے رہ رہے ہو کس کے ہیں یہ ابھی تک وہ جواب نہیں دے رہے کس کے ہیں. تو جناب وہیں پر جا رہے ہیں پھر نواز شریف صاحب. چلیے یہ دیکھیے, اور اس پر وہ کہتے ہیں یہ بڑی خبر ہے, یہ دیکھ لیجیے. سب اس پر جو اینکرز ہیں, وسیم بدامی ہیں, اقرار الحسن بھی ہیں, وہ سب اس پر حیرانی کا بھی اظہار کریں گے, واقعی بڑی خبر ہے. یہ دیکھیے, اچھا جی, خیر وہ پھر آگے خبروں پر آ گئی. تو یہ اب حال ہے شریف خاندان کا. تو لگتا ہے اس دفعہ شاید مریم بھی ساتھ جائیں, اور حالات بہت ہی زیادہ اب ان کے خراب ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب اب دوبارہ اس چکر میں آئیں گے. پہلی بڑی رسوائی ہو گئی ہے, اور اب ان کو کہا جائے گا کہ نہیں حوصلہ کریں, ہم صبح تک آپ کے لیے انتظام کر رہے ہیں, یا آپ کی جو شکست ہے اس کو ہم کم برا کر رہے ہیں, رسوائی آپ کی کچھ کم کر دیں گے, کچھ سیٹیں آپ کو ہم دلوا رہے ہیں. اس لیے پھر خواجہ آصف یا یہ لوگ آنے لگے. خواجہ آصف نے یہاں تک کہا کہ واقعی ہم ایکسپیکٹنگ کر رہے تھے کہ لوگ اس طرح نکلیں گے, قوم اس طرح نکلے گی, اور اتنے لوگ نکل آئیں گے ووٹنگ کے لیے. یہ خواجہ آصف صاحب نے اس طرح سے ایک شکست وہ تسلیم کی ہے, مگر وہ ایک دفعہ پھر صبح تک کے لیے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ رات تک ان کے لیے کچھ کیا جائے گا. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, میں نے اب تک آپ کو اہم خبریں دے دی ہیں, تجزیہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب شاید مزید رسوائی سے بچنا چاہیں گے, اور ایک زبردستی کا ان کو مینڈیٹ جو دلایا جائے گا یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہوگا. کیونکہ پہلے ہی ان کے اپنے لوگ, اپنے تجزیہ کار, وہ بھی اب ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ کو کیا ملا ہے. اس طرح کی وہ لندن پلان اور ڈیل کر کے آپ جس طرح آنا چاہ رہے تھے, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اب وہ آئیں گے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے لگتا ہے کہ اپنی سیاست ختم کر لیں گے. ویسے ہو چکی ہے لیکن ایک کسر باقی رہ گئی ہے, تو وہ بھی ختم کر لیں گے. اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی تحریک انصاف کو 160 سیٹیں ملی ہیں, اور اب اگر ابھی بھی نہیں ان کو مانتے ہیں, تو کچھ ہی مہینے کے بعد, جی ہاں کچھ ہی مہینے کے بعد پھر آپ کو تحریک انصاف 260 سیٹیں لیتی نظر آئے گی. یہ ہم بار بار کہتے رہے, یہ نظر آ رہا تھا, لوگوں کا موڈ نظر آ رہا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ نہیں مانا جا رہا تھا. تو شوق پورا کر لیا ہے, اگر مزید کوئی شوق پورے کرنے رہ گئے ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لیجئے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی شکست, اس سے بڑی ہار ملے گی, اور تحریک انصاف کو اس سے بڑی فتح ملے گی. اب اس فتح کو, اس جیت کو تحریک انصاف سے چھینا نہیں جا سکتا, یہ بات اب نوٹ کر لیجئے. ہاں کم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, صرف یہ کہ دیکھیے بلے کا نشان ہوتا, ان کے لیول پلینگ فیلڈ ہوتی, سارا کچھ ان کے ساتھ ہوتا, تو وہ 2/3 اکثریت بڑی آسانی سے لیتے. پھر مسئلہ یہ تھا کہ وہ پھر آئین میں ترمیم کر سکتے تھے, 2/3 اکثریت ان کو مل جانی تھی. تو یہ ان کا راستہ روکا گیا ہے اصل میں, یہ سارا کچھ کر کے, اور تاکہ 2/3 اکثریت نہ لے, ایک سمپل میجورٹی ان کو مل جائے. اب وہ سمپل میجورٹی میں بھی ان کی میجورٹی کو اگر کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو جناب پھر عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی وہ ریڈ لائن میں مٹا کے دکھاؤں گا, اور وہ ہو گیا ہے کام. اور انہوں نے جو کہا تھا کہ مطلب میں نکالا گیا زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, وہ ہو گئے. پھر وہ جیل میں کہا کہ جناب مجھے تو موت قبول ہے, یہ تو چھوٹی چیز ہے جیل, تو وہ دیکھ لیں, وہ جیل میں بھی سروائیو کر گئے, جیل سے بھی الیکشن لڑ گئے, جیل میں بھی رہ کر انہوں نے کمال کر دیا. ان کے خلاف کیا کیا کیسز نہیں بنے, اور اس کے بعد کتنے بڑے مارجن سے انہوں نے جیت دکھائی ہے. تو آگے پھر اب ماننا پڑے گا کہ وہ 2 سال سے جو باتیں کہہ رہا تھا وہ شخص, وہ ہوتی گئی ہیں, اور ہر کوئی ہر بات نے آزما لیا. ابھی مزید کچھ کرنا باقی ہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں, لیکن ہوگا یہ کہ اس کی مقبولیت اور بڑھے گی, اس کی جیت کا مارجن اور بڑھے گا, اور مخالفین کی ہار کا مارجن اور بڑھتا چلا جائے گا. اس میں ملک کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, قوم کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, جو پہلے ہی بہت ہو گیا. مگر پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جناب اب بھی کچھ فیصلے کرنے والے کیا فیصلے لیتے ہیں. مگر اب جو بھی کر لیں, جو لوگوں نے فیصلہ سنا دیا ہے, اس میں آپ ادھر ادھر تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لیں گے, کسی طرح مینیپولیٹ کر لیں گے, لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے مارجن کو آپ کسی طرح سے کوئی ہوا میں اڑا دیں. نہیں ممکن. آپ نے دیکھا نہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس سب کے بعد بھی جو پہلے رزلٹ سنائے ہیں, جتنے بھی رزلٹ سنائے ہیں, ان سب میں تحریک انصاف ہی جیتی ہے. باقی کچھ رزلٹس ہیں وہ بھی دیر ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے اب کوئی جیت کو ہار میں بدلا جائے. دیکھ لیں کر کے, بات بننی نہیں ہے. اللہ حافظ.